नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत के आखिर तक एक तवील हवाला है। ये टेक्स्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे। आपसे इल्तमास है कि गौर से इन आयत की तिलावत को सुने। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोहज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताजुब ना कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें की और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने शाम को बयाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसीलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसीलिए कि उनके काम बुरे थे। जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है
اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے، اور جو شخص 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرتا ہے، اور دوسری بار پیدا ہونا ہی نئے سرے سے پیدا ہونا یا نئی پیدائش ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے اس موضوع کو سیکھیں گے کہ نئی پیدائش کی حقیقت کیا ہے، نئی پیدائش کے حقائق کیا ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی مسیحی گھر میں پیدا ہو گیا، جو کوئی کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کا باپ ماں یا اس کے آباء و اجداد مسیحی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی مسیحی ہے۔ میرے عزیزو، ہم تب تک مسیحی نہیں بن سکتے جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کر لیتے۔ کوئی بھی شخص جو کسی مسیحی گھر میں پیدا ہوتا ہے، میں کلام کے مطابق آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور مذہب کا شخص تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسیحی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے، جو کوئی مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ لیکن حالات اور واقعات ایسے بن چکے ہیں، تعلیمات ایسی آ چکی ہیں، اور یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ بچپن کے کسی عمل کو کرنے سے، بچپن میں آپ کے والدین نے آپ کے لیے کچھ کیا، کوئی مذہبی رسم ادا کی، تو آپ کا نئے سرے سے پیدا ہونا ممکن ہو گیا۔ میرے عزیزو، نئے سرے سے پیدا ہونا یہ بالکل ایک مختلف عمل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہمیں نئی پیدائش کی، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت کیوں ہے۔ ایک تو پیدائش وہ ہے جو ہر انسان اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن نئی پیدائش یہ وہ پیدائش ہے جسے ہم روحانی پیدائش کہتے ہیں۔ نئی پیدائش کون سی پیدائش ہے؟ روحانی پیدائش، یعنی ہم روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیوں ہمیں روحانی طور پر پیدا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آتے، ہماری زندگی میں مردگی، ہماری زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں خداوند کے سامنے جانے نہیں دیتی۔ اور زبور نویس داؤد وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، اور ایسا ہی حال ہم سب کا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے زبور 51 ہم اسے گاتے بھی ہیں کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہر وہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا، وہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش ہی گناہ کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش کس حالت میں ہوتی ہے؟ اور ہمارا گناہ کی حالت میں پیدا ہونا ہی ہماری انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نئی پیدائش کی، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے، اور نئی پیدائش کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے وارث ٹھہر سکیں۔ نئی پیدائش کے بارے میں ہمیں خداوند کے کلام میں 2 بڑے اہم حوالہ جات ملتے ہیں، جس میں ابھی یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا یونا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت، 5ویں آیت اور 7ویں آیت، یہ سامنے بھی لکھے ہیں اس جگہ پر۔ یونا کی انجیل 3 باب اس کی 3، 5 اور 7ویں آیت، اور اسی طرح دوسرا حوالہ جو ہے وہ پطرس رسول کا پہلا عام خط اس کا 1 باب اس کی 3 اور 23ویں آیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالہ کو میرے ساتھ کھولیں۔ پہلا پطرس اس کا 1 باب
اور اس کی 3 آیت اور اس کی 23 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ 3 آیت پہلا پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خداوند مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ کیا ہو اس کی؟ سب بولیں کیا ہو اس کی؟ جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں، اس کے صلیبی کفارہ کو مانتے ہیں۔ اور اسی طرح پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 23 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ یہ 3 حوالہ جات، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 5ویں اور اس کی 3، 5ویں اور 7ویں آیت، اور اسی طرح پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 3 اور 23 آیات، یہ ہمیں خداوند کے کلام میں نئی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو نئی پیدائش کیا ہے؟ کہ روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہونا۔ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص نیکودیمس آیا، اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ نیکودیمس کیا تھا، اس کا ٹائٹل کیا تھا یا اس کا عہدہ کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا پڑھا ہم نے ابھی؟ نہیں، جو لفظ لکھا ہے بائبل میں وہ پڑھیں۔ کیا تھا وہ؟ کیا تھا بائبل میں لکھا ہے؟ سردار تھا۔ وہ کیا تھا؟ سردار تھا، یہودیوں کا سردار تھا۔ اور یہ شخص یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو موجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ باتیں کرنے سے، یہ کام کرنے سے، یسوع کی تعریفیں کرنے سے، گلے میں صلیب پہن لینے سے، بائبل مقدس کو گھر میں اونچی جگہ پر رکھنے سے، ہر روز اس کو چومنے سے، خدا کے گھر میں ہدیہ دینے سے، خدا کے خادموں کی عزت کرنے سے، یا باقاعدہ طور پر چرچ جانے سے، مسیحی گھر میں پیدا ہونے سے ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی مسیحی گھر میں پیدا ہوں، چندے دیں، ہدیے دیں، خدا کے خادموں کی عزت کریں، کھانے بنا کر بانٹیں، گلے میں صلیب پہن لیں، بائبل کا مطالعہ کرنے والے ہوں، لمبی لمبی دعائیں کرنے والے ہوں تو ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ کلام میں لکھا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں تو آ جاتے ہیں، ہماری پیدائش ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، بیٹی پیدا ہو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، وہ پیدائش دنیا میں ہوتی ہے۔ لیکن خدا میں پیدا ہونے کے لیے، نئی پیدائش کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر پیدا ہوں۔ اور روحانی طور پر ہم نے کیوں پیدا ہونا ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں ہماری پیدائش کے روز ہی سے، کلام میں لکھا ہے خداوند کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا۔ جب ہم ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، کلام یہ بیان کرتا ہے ہم تب ہی گناہ میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، گناہ کا غلبہ، گناہ کی فطرت وہ ہماری زندگی میں بڑھتی جاتی ہے۔ اور کسی بھی بچے کو، کسی بھی چھوٹے بچے کو کوئی گالی دینا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے آتی ہیں۔ اور کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ پیدائشی طور پر ہم خداوند سے دور ہیں۔ پیدائشی طور پر کیا ہیں ہم خداوند سے؟ سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو نئی پیدائش کی ضرورت کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو
نئی پیدائش کی ضرورت کیوں ہے؟ میرے ساتھ ان آیات کو دیکھیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت پڑھوں گا، 5 آیت اور 7 آیت. پہلی بات یہ جو اس کی بادشاہی میں جا سکے. ہم کہاں پر جا سکے؟ خدا کی بادشاہی میں. بغیر نئے سرے سے پیدا ہونے کے، جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے. پچھلی کھڑکیاں بھی کھول دیں. پہلی بات یہ کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم کیا ہو سکے؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. سب بولے کیا ہو سکے؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. یوحنا کی انجیل 3 باب 3 آیت 5 آیت اور اسی طرح 7 آیت خداوند کے کلام میں یہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. یہ خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ ضرورت ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، اور اس لیے پیدا ہوں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں. تو یہ خدا کی بادشاہت اصل میں ہے کیا؟ میرے ساتھ دیکھیں مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت. مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ آسمان کی بادشاہی کون سی جگہ ہے؟ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اختیار ہے. جہاں پر کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا اختیار. جہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہے. یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. اور پھر یسوع نے کیا کہا؟ اور تم وہاں میرے پاس ہوگے تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. سب بولے تاکہ جہاں میں ہوں وہاں کیا ہو؟ آسمان کی بادشاہی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح موجود ہے. آج کوئی مر جائے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، فیس بک پر کمنٹ ہو رہے ہیں، ریسٹ ان پیس، خداوند اسے اپنے آرام میں جگہ دے. میرے عزیزو، بغیر یسوع کو قبول کیے، بغیر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ٹھہر سکتے. کلام میں لکھا ہے، جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ اپنی زندگی میں حاصل نہ کر لے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکتا. بغیر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی میں، ہم بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے. آسمان کی بادشاہی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح موجود ہے. یسوع کی بادشاہی وہ اس دنیا کی بادشاہی نہیں. اکثر اوقات ہم خداوند کے پاس اپنی زندگی کی برکتوں کے لیے آتے ہیں. کلام میں لکھا ہے زبور 128 میں کہ وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ بابرکت ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، اس کی اولاد مبارک ہوگی، اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے لیے بابرکت ہوں گے، اس کی بیوی میوہ دار تاج کی مانند ہوگی، اس کی عمر لمبی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس دنیا کی ہیں. اکثر اوقات ہم دنیا کی چیزیں لے کر دور چلے جاتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، میں بچپن سے ان کو پڑھتا آ رہا ہوں، لڑکپن سے ان پر عمل کرتا آ رہا ہوں. یسوع مسیح نے کہا لیکن ایک بات کی کمی تجھ میں ہے، اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے، میرے پیچھے ہو لے، تجھے آسمان پر کیا ملے گا؟ خزانہ ملے گا. کلام میں لکھا کہ وہ افسردہ ہو کر چلا گیا.
کیونکہ وہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں نئی پیدائش کی ضرورت کیوں ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے، تاکہ ہم آسمانی بادشاہت کے وارث بن سکیں۔ اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر ہم آسمانی بادشاہت کے وارث نہیں ٹھہر سکتے۔ یسوع کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں، یسوع کی بادشاہی آسمانی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 36ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے میں چاہوں گا کہ ہم اس آیت کو دیکھیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 36ویں آیت۔ یسوع نے جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ صرف وہ دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے جو یہاں پر ملنی ہے اور یہیں پر ختم ہو جانی ہے، دولت کے لیے، روحانی چیزوں کو چھوڑ کر صرف دولت کے لیے، جسمانی چیزوں کے لیے اور دنیاوی چیزوں کے لیے وہ خداوند کے پاس آتے ہیں، اور جیسے وہ مل جاتی ہیں وہ خداوند کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے وہ نوجوان آیا، یسوع نے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، اپنا مال غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر، وہ آسمانی خزانے کو چھوڑ کر دنیا میں چلا گیا اور دنیا ہی میں غرق ہو گیا۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ نئے سرے سے پیدا ہونے یا نئی پیدائش کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، تاکہ ہم آسمانی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ دوسری بات جسے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ نئی پیدائش ہوتی کیسے ہے۔ جسمانی پیدائش تو ہوتی ہے کہ دو انسان، ان کے ملنے سے ایک اور انسان پیدا ہوتا ہے، عورت سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ جسمانی پیدائش ہے، یہ جسمانی پیدائش کی حقیقت ہے۔ لیکن نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اصل میں ہم پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ کیا بپتسمہ لے کر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا کسی مسیحی گھر میں پیدا ہو کر ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، خداوند کا کلام اس بات کی نفی کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، نیکودیمس کا جواب بھی یہی ہے۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ نئی پیدائش انسان کا ذہن یا انسان کی سوچ وہ تو یہی کہے گی کہ شاید انسان دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے۔ نیکودیمس یہودیوں کا سردار ہے، ایک عالم شخص ہے، لیکن اس کا جواب بھی یہی ہے۔ لیکن یسوع نے اسے بتایا کہ نئی پیدائش جو روحانی طور پر پیدا ہونا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ 5 آیت میں یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اور وہ سچ کیا ہے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے، کس سے؟ مل کر بولیں، کس سے؟ پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نئی پیدائش کسی پاسٹر کے، کسی پادری کے پرجوش واز سے ممکن نہیں کہ کوئی پادری صاحب بڑا اچھا اور پرجوش پیغام دے تو آپ کہیں جی ان کا پیغام سن کر میں نے نئی پیدائش کے تجربہ کو حاصل کیا۔ ایسا ممکن نہیں کہ کسی کے الفاظ وہ آپ کو نئی پیدائش کی جانب لے جائیں۔ یسوع نے کہا، اور پہلے بھی اس کو بتایا کہ میری تعریفیں کرنے سے، مجھے خدا کی طرف سے معجزات کرنے والا کہنے سے نئی پیدائش حاصل نہیں ہوگی جب تک تو پانی اور روح کے وسیلہ سے پیدا نہ ہو۔ ہم غور کریں گے کہ نئی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پانی اور روح کے وسیلہ سے۔ روح القدس ہے، پانی کیا ہے؟ آئیں میرے ساتھ چند حوالہ جات کو دیکھیں۔ پطرس رسول کا پہلا خط، پہلا پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 23ویں اور 25ویں آیت۔ خدا ان کے کلام میں سے میرے ساتھ ان آیات کو دیکھیں۔ پہلا پطرس اس کا 1 باب
اور اس کی 23ویں اور 25ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ خیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ پانی، خدا کا کلام جو ہے یہ پانی کی طرح ہمیں صاف کرتا ہے، اور آگے ہم ایک اور حوالہ بھی دیکھیں گے۔ لکھا ہے، چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ پانی یہ ہماری زندگی میں ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہمیں اگر پسینہ آیا ہے، ہمارا جسم گندا ہے، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، تو ہم پانی لیتے ہیں، اور پانی کے ساتھ جب ہم اسے اپنے جسم کو دھوتے ہیں تو ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا جب تک کوئی آدمی پانی، یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بپتسمہ جو ہے، بپتسمہ لے کر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ بپتسمہ صرف اور صرف کلیسیا میں شامل ہونے کا ایک نشان ہے۔ بپتسمہ صرف اور صرف کلیسیا کے سامنے ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح مر گیا میرے لیے اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اب میں بھی اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے اس پانی میں اتر کر اپنے آپ کو اور اپنی پرانی انسانیت کو نشان کے طور پر دفن کرتا ہوں، اور میں ایک نئے انسان کے طور پر ابھرتا ہوں۔ اکثر لوگ وہ بپتسمہ کو نئی پیدائش سے جوڑتے ہیں۔ بپتسمہ صرف اور صرف مسیح یسوع کا ایک حکم ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہم کلام کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، اور کلام پڑھنے سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے سے۔ اور وہ لکھا کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، بول سکتے ہیں میرے ساتھ، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی کیا کرے اس پر۔ پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے، پوری بائبل کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان جو خدا سے دور ہیں، وہ رشتہ جو ٹوٹ چکا ہے، یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی شخص شاید آپ کو کوئی اور تعلیم دے، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، رومیو کا خط اس کا 10واں باب ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہمیں خداوند کے کلام کو اپنے لیے لینا ہے، اور جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو یہ کلام سن کر، یہ کلام پڑھ کر، یہ ہماری زندگی کو اس بات کے قابل بناتا ہے کہ ہم خداوند کو جان سکیں۔ آج اگر خدا کا کلام یہاں پر موجود نہ ہوتا ہمارے پاس تو شاید کبھی بھی ایسی قائلیت آپ کو دی نہیں جا سکتی تھی۔ خداوند کا کلام ہی ہے جو زندگیوں کے اندر قائلیت بخشتا ہے۔ جب تک ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تب تک ہم پاکیزگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ صرف کلام کو گھر میں رکھنے سے اور تکیے کے نیچے رکھنے سے، اسے صاف کرنے سے مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، جب تک ہم اس کلام کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کلام کا مطالعہ نہیں کریں گے، تب تک ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ٹھہریں گے۔ تیتس کا خط جو تیموتھیوس کے دوسرے خط کے بعد ہے، اس کی ایک آیت اور پڑھیں گے، 3 باب اس کا، تیتس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اسے دیکھیے گا۔ کلام میں لکھا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے
روح القدس کے ہمیں نئے بنانے کے وسیلہ سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم پر جو خدا کی رحمت ہوئی ہے وہ ہمیں نئی پیدائش کی وسیلہ سے اور روح القدس کی وسیلہ سے نیا بناتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی پانی کا مطلب بپتسمہ نہیں، بہت سارے لوگ، بہت ساری تعلیمات یہ بیان کرتی ہیں کہ شاید بپتسمہ لے کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نجات کے بعد کا عمل بپتسمے کا عمل ہے۔ نجات سے پہلے جو بپتسمہ ہے شاید وہ ہمارے جسم کو صرف گیلا کرنے کا عمل ہے۔ وہ بڑا اچھا ہمیں گیت بھی گاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقدس ندیوں پر چلا جائے، گنگا اور جمنا، وہ وہاں پر جا کر تیرتھ یاترا کر لے، وہ اس میں غسل لے لے، تو وہ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکتا۔ یسو نال پریت جنادیم اس گیت میں گاتے بھی ہیں اور لکھا کہ یسو نام جپن بن پیارے نرک اگن وچ پاون گے۔ جب تک ہم یسو کا نام نہیں لیتے، ایسے بپتسمے لینے سے، وہ بچپن کا ہو، وہ بڑے ہو کر ہو، بہت سے لوگ 7 دفعہ بپتسمہ لیتے ہیں، ایسا کوئی بھی بپتسمہ جب تک ہم کلام کو پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے کلام کے مطابق ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہ قبول کر کے نئی پیدائش کو حاصل نہیں کرتے، ایسا بپتسمہ فقط ہمیں گیلا کرتا ہے۔ یسوع نے کہا جب تک کوئی آدمی پانی اور روح کے وسیلہ پیدا نہ ہو۔ تو روح کے وسیلہ پیدا ہونا کیا ہے؟ خدا ان کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت، 16ویں باب کی 7ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب۔ یسوع مسیح نے کہا، 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور وہ کیوں فائدہ مند ہے؟ کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ نئی پیدائش میں سب سے اہم کردار کلام مقدس کا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع پر ایمان لا کر ہم نئی پیدائش حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع پر ایمان لا کر ہماری غلطیاں، گناہ، قصور معاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن صرف کلام کو پڑھ کر اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے نئی پیدائش کو حاصل کر لیا، تو ایسے بہت سارے نام ہیں، ایسے بہت سارے نام نہاد لوگ ہیں جو کلام کو زبانی یاد کیے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سارے نالائق لوگ ہیں جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا، نام ان کا کوئی اور ہے لیکن میں ان کو نالائق کہتا ہوں، جو بائبل کو یاد کر لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ لکھا ہے، اتنی آیتیں ہیں، فلاں آیت بائبل کے رائٹ سائڈ پر ہے یا لیفٹ سائڈ پر۔ اتنی بائبل پڑھ کر بھی وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ٹھہر سکتے۔ کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ کیونکہ جب تک روح القدس کی مرضی نہ ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے کھینچ نہ لائے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک دوسرا مددگار یعنی روح القدس دیا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم نئی پیدائش کے تجربہ کو حاصل کریں۔ یسوع نے کہا میں جاؤں گا تو ایک دوسرا مددگار ملے گا اور وہ آ کر تمہیں یہ سب باتیں بتائے گا۔ افسیوں کا خط اس کا 6واں باب، جب ہم خدا ان کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو گھر پر جا کر پڑھیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں۔ روح القدس ہمیں ایک مددگار کے طور پر دیا گیا ہے۔ رومیو کا مصنف کہتا ہے کہ روح خود آہیں بھر کر شفاعت کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ روح ہماری کمزوریوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں نئی پیدائش کی طرف لے کر جائے۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے، پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ ایک انسان کو نئی پیدائش کی ضرورت کیوں ہے، دوسری بات ہم نے دیکھی کہ نئی پیدائش کیسی ہوتی ہے، تیسری بات جو ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں گے کہ نئی پیدائش کی بنیاد کیا ہے۔ تیسری بات کیا سیکھیں گے کہ نئی پیدائش کی بنیاد کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے۔ خداوند کے کلام کے مطابق نئی پیدائش کی جو بنیاد ہے وہ یسوع مسیح کا کفارہ ہے۔ نئی پیدائش کی بنیاد کیا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل اس دنیا میں آگے بڑھے تو اسے رشتہ ازدواج میں یعنی شادی کے بند میں بندنا پڑے گا، تب ہی ایک راست باز
اور ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو گناہ والی نسل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص شادی نہ کرے اور وہ جسمانی حرام کاری میں پڑ جائے تو کیا ہوگا کہ شاید بچے تو پیدا ہوں گے لیکن ہم اس نسل کو اچھے بچے یا اچھی نسل نہیں کہیں گے۔ بڑے عجیب عجیب الفاظ ایسے بچوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، نئی پیدائش کے لیے ضروری یہ ہے، جس میں سب سے اہم بات ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، چرچ کی ممبرشپ لینے سے، مسیحی گھر میں پیدا ہونے سے، بچپن سے ہی کلام کو پڑھنے سے ہم نئی پیدائش کے تجربہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر نئی پیدائش کے تجربہ میں یسوع مسیح کا کفارہ شامل نہیں تو نئی پیدائش اگر آپ نے حاصل کی اور بغیر یسوع کے حاصل کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نئے طور پر پیدا ہو گیا ہوں، تو وہ نئی پیدائش نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بپتسمہ لے لیں، بپتسمہ لے کر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بپتسمہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ بپتسمہ گناہوں کی معافی کے بعد یسوع میں چلتے ہوئے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کا ایک پہلا قدم ہے جو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ نئی پیدائش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نئی پیدائش میں یسوع کا کفارہ شامل ہونا چاہیے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میرے ساتھ کھولیے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 14ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ اور آگے لکھا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نئی پیدائش حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے۔ اب بہت سارے لوگ جو سننے والے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہوں گے جی ہم تو کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر ایمان رکھے ہم کیسے مسیح بن گئے؟ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں، وہ ایمان جو آپ دل میں رکھتے ہیں اور اس ایمان کا اقرار آپ اپنی زبان سے نہیں کر رہے، یہ ایمان آدھا ہے، یہ ایمان ادھورا ہے، کیونکہ رومیو کا مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے رومیو کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے۔ کیسے اقرار کرے؟ اپنی سب بولیں، کیسے اقرار کرے؟ اونچی بولیں، کیسے اقرار کرنا ہے؟ اپنی زبان سے کہہ کر یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے۔ اور آگے لکھا ہے، اور اپنے دل سے ایمان لائے۔ کیا کرے؟ اپنے دل سے تو لکھا ہے پھر نجات پائے گا۔ نئی پیدائش، نجات جو مفت ہے، جو تحفے میں ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن صرف یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ دل سے ایمان لائیں اور اس ایمان کا اقرار اپنے منہ سے کرے۔ ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم مسیحی گھر میں تو پیدا ہوتے ہیں، گھر میں صلیب لگی ہے، ہمارے گھر پر بائبل ہوتی ہے، ہم مسیحی فلم دیکھتے ہیں، ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن جب اقرار کی بات ہوتی ہے تو اقرار نہیں کرتے۔ کلام میں لکھا ہے، ایمان کی بات ہے تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کون ایمان رکھتے ہیں؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یسوع نجات دیندا ہے اور تھر تھراتے ہیں، لیکن اس ایمان کا اقرار کر کے وہ بدلتے نہیں۔ یسوع کا کفارہ اس لیے ہے کہ ہم اس پر ایمان بھی رکھیں اور اس کا اقرار اپنی زبان سے کریں، اور ہماری زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی لوگوں کو نظر آئے، اور لوگ ہماری زندگی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والا ایماندار ہے۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ تیتس کا خط اس کا 3 باب اور 16ویں آیت، ابھی ہم نے اس حوالہ کو پڑھا، اور اسی طرح 15ویں آیت، یوحنا کی انجیل 3 باب 15 آیت ہم نے پڑھی، اور 16ویں آیت سے ہم واقف ہیں کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا؟ ہمیشہ کی۔ اچھا، یہ تجربہ جو شاید آج زندگیوں میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی کلام میں ایسا ہو چکا ہے۔ کون کون تھک گیا ہے؟ کوئی تھک گیا تو مجھے بتائیں۔ چلے، بہت اچھی بات ہے۔ آج بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو سوال رکھتی ہیں کہ صرف یسوع پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑنا، کوئی اچھے کام نہیں، کوئی ہدیے نہیں، کوئی نذرانے نہیں،
کوئی خادموں کو کھانے نہیں کھلانے صرف یسوع پر ایمان لا کر۔ کلام یہ بیان کرتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ایسا واقعہ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور گنتی کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آپ بعد میں اس حوالہ کو گھر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب قوم بنی اسرائیل وہ خداوند کے خلاف بڑبڑا رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ ان میں سانپ آئے، اور ایسے سانپ آئے کہ جس کو وہ ڈستے وہ مر جاتا، اور اس کا علاج یہ تھا، موسیٰ کو خداوند نے یہ بتایا کہ تو لکڑی کی ایک بلی بنا اور اس پر پیتل کا سانپ بنا۔ کون سا سانپ بنا؟ بلی کہتے ہیں سلیب کو، اس کو بنانا ہے۔ وہ سلیب سے تھوڑی سی اس کی شکل فرق ہوتی ہے لیکن تقریباً ویسی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر سانپ کو، پیتل کا سانپ اس کو جو ہے وہ بنانا ہے، اس کے اوپر سانپ کو لٹکا دینا ہے، اور بتایا گیا کہ جو کوئی سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ کی جانب نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، کوئی دوائی نہیں، کوئی علاج نہیں، لیکن پیتل کا سانپ جو ہاتھوں نہیں بنایا ہے، جو کوئی اس پر نظر کرتا تھا وہ بچ جاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، کلام میں لکھا ہے بس جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جب ہم یسوع کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اس نے صلیب پر میرے لیے جان دی، وہ مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر باپ کے دائیں طرف موجود ہے، اس کے وسیلہ سے اے خداوند میرے گناہ معاف کر۔ جب ہم اس کے کفارے کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہم نئی پیدائش کے تجربہ کو حاصل کرتے ہیں، ہماری گناہ آلودہ فطرت ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور پھر جب ہم یسوع کے کفارے پر ایمان لا کر نئی پیدائش کے تجربہ کو حاصل کرتے ہیں تو خدا کا روح، کون خدا کا؟ جسے ہم روح القدس کہتے ہیں، وہ ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے۔ خدا کا روح کیا کرتا ہے ہماری روح کے ساتھ؟ جب وہ ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ ہمیں بالکل نیا بنا دیتا ہے، اور وہ سب کچھ جو شاید ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، ہم نے کبھی جانا نہیں ہوتا، وہ سب کچھ بھی ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ نئی پیدائش کی بنیاد جو ہے وہ کس پر ہے؟ یسوع کے کفارے پر۔ سب بولیں کس پر ہے؟ یسوع کے۔ چوتھی بات، سیکنڈ لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جس کو ہم سیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو نئی پیدائش کا انکار کرتے ہیں، میں نہیں یسوع کو قبول کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں تو مسیح گھر میں پیدا ہوا، لو اے پھر نواں کام شروع ہو گیا، اے پادریوں نے نواں کام پھڑیا ہے، اے مسیحوں نو پھڑ پڑی، الزام لگایا جاتا ہے جی پادری مسیحوں کو پکڑ پکڑ کے بپتسمے دیتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک کسی نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کیسے قبول نہیں کیا؟ دل سے ایمان لا کر اور زبان سے کیا کر کے؟ اقرار کر کے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو وہ مسیح ہے ہی نہیں۔ وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ سکھ تو ہو سکتا ہے، وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن مسیحی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ تو جس نے خداوند کا نام لیا ہی نہیں، پیدا ہوئے بتا دیا گیا بیٹا جی آپ کو بچپن میں بپتسمہ دے دیا گیا، مبارک ہوئے تسی مسیح نکے ہوندے ہی مسیح ہو گئے، وہ ساری زندگی یسوع پر ایمان نہیں لاتا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب بوڑھا ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو چرچ کے مذہبی لوگ آ جاتے ہیں کہ جس کی ہم نے مالش کر دی ہے، یہ تو گناہ بخشوانے نے۔ او بھائی جے این جی ہونا سی تو پھر یسوع مسیح کیوں آیا؟ کیا یسوع مسیح اس لیے آیا کہ پادری صاحب آئیں، وہ تیل ملے اور گناہ بخشے جائیں؟ بہت سارے لوگ جو ان چیزوں کو بطور ساکرامنٹ لیتے ہیں، ساتھ ساکرامنٹ مانتے، آخری یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بندے کی مالش کر دے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ایسے گناہ معاف ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یسوع کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ کلام میں لکھ دیا جاتا کہ جو کوئی ان 7 باتوں کو مانے گا، کلام میں لکھا ہوتا وہ مانے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، ساری زندگی جو مرضی کر دے پھرو، آخر چاہ آ کے پاک مالش کراؤ، پادریاں نو ہدیے دو، گناہ بخشوا لو۔ میرے عزیزو، جو کوئی نئی پیدائش کو آج قبول نہیں کرتا، جو کوئی نئی پیدائش کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی گناہ آلودہ فطرت کو چھوڑوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام کو پڑھوں اور یسوع کے بارے میں جانوں کہ اس نے صلیب پر میرے لیے جان دی، جو یہ کہتا ہے کہ روح القدس میرے اندر تو ہے
لیکن میں نے اس بات کو کبھی سوچا نہیں کہ نئی پیدائش کیا ہے۔ اگر کوئی نئی پیدائش کا انکار کرتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت اور اس کا پہلا حصہ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت اور اس کا پہلا حصہ، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے، وہ کیا ہے کہ نور یعنی یسوع دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا۔ اب جب آپ نور کو چھوڑ کر تاریکی کو پسند کر رہے ہیں تو پھر کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو تاریکی کے فرزند ہیں وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ آخری موت ہے۔ اصل کام تب شروع ہونا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی مر گیا، اس کے گناہ بخشے گئے، قبر میں چلا گیا اور مگروں اسی دعاواں کر دے رہی ہے۔ ہمارا جو کلچر ہے دیگے پکاتے رہے ہر سال، ایک خدا دے کول چلا گیا انہیں ہولی ہولی جنت وال بھی ٹور پائے گا۔ جس کسی نے نئی پیدائش کا انکار کیا، کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نور سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا، اور جو کام تاریکی کے ہیں اور وہ جو تاریکی کا فرزند یعنی ابلیس ہے، اگر وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جو ایسے کام کرتے ہیں یا ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں، نئی پیدائش کے حقائق کو تو جانتے ہیں لیکن اس کا انکار کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی وہیں پر ڈالے جائیں گے۔ اور اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 5ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اور اسی طرح 9ویں آیت میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا یعنی نئی پیدائش کے تجربہ کو حاصل کیا، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا بخشا؟ حق بخشا۔ نئی پیدائش کا انکار کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ تاریکی کے فرزند ہیں، آپ یا کوئی بھی ایسا جو انکار کرتا ہے، اور وہ آگ میں اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسے بیٹا ہونے کا حق نہیں بخشا گیا۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، اے خداوند میں تیرا بچہ تیرے حضور میں آیا ہوں۔ یہ بھی سوچئے گا کہ کیا آپ اس کے فرزند ہیں؟ کیا آپ نے نئی پیدائش کو حاصل کیا؟ 5ویں اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد، چھٹی بات ہے اصل میں یہ کہ نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہوگی نئی پیدائش۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انسان کو نئی پیدائش کی ضرورت کیوں ہے، نئی پیدائش کیسی ہوتی ہے، نئی پیدائش کا ثبوت کیا ہے، اس کی بنیاد یسوع کا کفارہ ہے، نئی پیدائش کے انکار کا نقصان کیا ہے۔ اگر آپ نے نئی پیدائش حاصل کر لی، یسوع کو اگر آپ نے قبول نہیں کیا، آج ہم دعا بھی کریں گے آخر میں، جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، نئی پیدائش کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں اور 38ویں آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 36ویں اور 38ویں آیت۔ 36ویں 37ویں اور 38ویں آیت میں لکھا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کلام سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے نئی پیدائش کو حاصل نہیں کیا، اب مجھے ضرورت ہے کہ میں اس حکم کو پورا کروں، یعنی یسوع مسیح کا اقرار جو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں اس کا اقرار اپنی زبان پر بھی لاؤں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے وہ باتیں جو پطرس نے عید پینتیکس کے روز کی جب سنی تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر کیا ہوئی؟ چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ کیا کرے یسوع مسیح کے نام پر؟ تو لکھا ہے کہ بپتسمہ لوگے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس
ہمیں یہ تحریک بخشتا ہے کہ ہم نئی پیدائش تک آئیں. کلام سن کر ہمارے دلوں پر چوٹ ہوتی ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں، ہم اپنی گناہ آلودہ فطرت کا انکار کریں، اور پھر روح القدس ہمیں تحریک بخشتا ہے کہ ہم بپتسمہ لیں اور روح القدس کی معموری ہماری زندگی میں آئے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں. آج میرے عزیزو ہم نے ان 6 باتوں کو دیکھا کہ بنیاد کیا ہے، نقصان کیا ہے، ثبوت کیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نئی پیدائش کس طرح ہوتی ہے. اگر آج تک آپ نے نئی پیدائش کے تجربہ کو اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا تو آج میں ان زندگیوں کی دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ حاصل نہیں کیا. بپتسمہ حاصل کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اور کیسے کریں؟ دل سے ایمان لا کر اور زبان سے کیا کر کے؟ اگر آپ نے یسوع کا اقرار آج تک اپنی زبان سے نہیں کیا، دعا کرنا یسوع کا اقرار نہیں ہے، کلام پڑھ لینا یسوع کا اقرار نہیں ہے. اقرار یہ ہے کہ اپنی گناہ آلودہ فطرت کا اقرار کرے کہ میں گناہ گار ہوں، اے خداوند نجات حاصل کرنا میرے بس کی کام نہیں، میرے بس کا کام نہیں، یسوع مسیح کے باعث ایسا ہو سکتا ہے. آج میں اس پر ایمان لاتا ہوں. آج میری یہ دعا ہے کہ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ کو اور مجھے یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں. آمین.